अस्सलामु अलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखें, आमीन। आगाज में आपको खबर देंगे कि छुरी के शदीद वार करके एक ही खानदान के 10 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। सफाक शख्स ने बच्चों को भी न छोड़ा। सूबा सिंध के शहर सखर में जनूनियत की इंतहा, एक ही खानदान के 10 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। सफाक शख्स ने खवातीन और बच्चों पर छुरी के वार किए। छुरी के वार 10 अफराद अब्दी नींद सुला दिए गए, बच्चे भी न छोड़े। सिंध के जिला सखर की तहसील पनुआकल में एक ही खानदान के 10 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूलीन को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। मारे गए अफराद में 6 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसका जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं। पुलिस का मजीद कहना है कि मुलजिम घर का सरबराह है जिसने अपने ही घर की खवातीन और बच्चों को कत्ल किया। तमाम मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अपनों का खून सफेद हो गया। नौशहरे में जायदाद और रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग से 4 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में पेश आया, जहां जायदाद और रिश्ते के तनाजे पर मामू और भतीजों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 4 अफराद मौके पर जान बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मियां राशिद मेमोरियल अस्पताल पब्बी और LRH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कराची में CTD और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में रेंजर्स और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। CTD हुकाम का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मोहम्मद रफीक और मोहम्मद अदनान के नाम से हुई, जिनका ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। हलाक दहशतगर्दों से 2 क्लाशनकोफ, 2 पिस्टल 9mm और बड़ी मिकदार में क्लाशन और पिस्टल की गोलियां बरामद हुई हैं। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में CTD और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तफसीलात सामने आ गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोहम्मद रफीक और अदनान शबीर का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान असलम ग्रुप से था। बल्दिया रईस गोट में CTD और रेंजर्स का दहशतगर्दों से मुकाबला। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दोनों हलाक दहशतगर्द हाल ही में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे। मोहम्मद रफीक वजीरिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माइंस, IEDs और बम तैयार करता था। 2015 मार्च में दहशतगर्द ने शाह लतीफ टाउन में पुलिस वैन को ब्लास्ट से उड़ाया था, जबकि बम ब्लास्ट में 2 अहलकार शहीद और 15 अहलकार जख्मी हुए थे। तर्जुमान CTD के मुताबिक 2014 अक्टूबर में दहशतगर्द ने जब रिवर रोड पर धमाका करके 4 अफराद को जख्मी किया। 2010 में सिटी कोर्ट में हमला करके अपने साथियों को पुलिस कस्टडी से छुड़वा कर ले गया था। तर्जुमान के मुताबिक हमले में 1 पुलिस अहलकार को शहीद और 1 को जख्मी किया गया था। दहशतगर्द अदनान लश्करे जंगवी के नईम बुखारी, इसहाक बोबी, आसिम कैपरी का करीबी साथी था। अदनान पुलिस मुतअद्दिद अहलकारों को शहीद कर चुका है, जबकि दहशतगर्द अदनान ने 2014 और 2015 में मुतअद्दिद पुलिस अफसरान और अहलकारों को कुरंगी के इलाके में शहीद किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में रफाही प्लॉट्स, ग्रीन बेल्ट्स पर पेट्रोल पंप्स और तजावुजात खात्मे का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जमीन जिस मकसद के लिए मुख्तस हुई उस पर वही काम होना चाहिए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी जगहों पर कमर्शियल सरगर्मियां इंतजामिया की नाकामी है। शहर को चलाना इंतजामिया का काम है, अराकीन पार्लिमान या जजेस का नहीं। रिपोर्ट करेंगे सहरिश खान। गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कमिश्नर फैसलाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि शहर का सर्वे करें, जमीन जिस मकसद के लिए हासिल हुई उस पर वही काम होना चाहिए। क्या शहर में ग्रीन बेल्ट्स और पार्क में बने पेट्रोल पंप हटाए गए? ग्रीन बेल्ट्स की जमीन पर पंप कैसे बन गया? कमिश्नर फैसलाबाद ने जवाब दिया कि दोनों मुकामात से पेट्रोल पंप खत्म कर दिए हैं। ये जमीन 30 साल पहले लीज की गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि मामले का जायजा लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। कमिश्नर फैसलाबाद ने जवाब दिया
دیا کہ عدالتی حکم سے ہمیں طاقت ملی ہے. شہر میں گرین بیلٹس پر مزید ایسی تجاوزات ہیں. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ رفائی گرین بیلٹس پر تجاوزات کے خلاف ایکشن لیں گے. جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ شہر کو چلانا انتظامیہ کا کام ہے. شہروں کو چلانا ارکان پارلیمان یا ججز کا کام نہیں. ایسی جگہوں پر کمرشل سرگرمیاں انتظامیہ کی ناکامی ہے. عدالت نے حکم دیا کہ گرین بیلٹس رفائی پلاٹس پر تمام غیر قانونی سرگرمیاں ختم کی جائیں اور گرین بیلٹس اور رفائی پلاٹس کو اصل شکل میں بحال کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل پارک ایریا میں سرکاری اراضی پر قبضہ کیس چیئرمین سی ڈی اے اور میئر اسلام آباد کو کل طلب کر لیا. عدالت نے سرکاری اراضی پر مبینہ قابض سینیٹر اورنگزیب اورنگزئی کو بھی طلب کر لیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والے افسروں کے خلاف کیس نیب کو بھیجا جائے گا. ہائی کورٹ میں نیشنل پارک ایریا میں سرکاری اراضی پر قبضہ کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ سرکاری اراضی پر قبضے کی اجازت کس قانون کے تحت دی گئی. ڈائریکٹر ماحولیات نے کہا کہ سینیٹر اورنگزیب اورنگزئی کو پودے لگانے کی اجازت دی، تعمیرات کی نہیں. عدالت نے کہا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر سرکاری اراضی نہیں دے سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین سی ڈی اے اور میئر اسلام آباد کو کل طلب کر لیا. عدالت نے سرکاری اراضی پر مبینہ قابض سینیٹر اورنگزیب اورنگزئی کو بھی طلب کر لیا. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے والے افسروں کے خلاف کیس نیب کو بھیجا جائے گا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصاف صحت کارڈ پر پی ٹی آئی کے جھنڈے کی تشہیری مہم کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس نے کہا کہ یہی تو تشہیر ہے اور آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن کر رہے ہیں. جس چیز کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اسے ڈیفینڈ نہ کریں. سپریم کورٹ نے واضح کہا کہ پبلک فنڈ سے سیاسی تشہیر نہیں کی جا سکتی. جسٹس ہائی کورٹ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ وفاق کی جانب سے کمنٹس فائل کیے گئے. عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو وفاق کا جمع کرایا گیا جواب پڑھنے کی ہدایت کی. ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ کارڈ پر کسی قسم کی سیاسی تشہیر نہیں. چیف جسٹس نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ صحت انصاف کارڈ دکھائیں. چیف جسٹس نے کہا کہ یہی تو تشہیر ہے اور آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی وائلیشن کر رہے ہیں. جس چیز کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اسے ڈیفینڈ نہ کریں. سپریم کورٹ نے واضح کہا کہ پبلک فنڈ سے سیاسی تشہیر نہیں کی جا سکتی. عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھنے کی ہدایت کی. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ صحت انصاف کارڈ پر سیاسی پارٹی کا پرچم ہے. ڈپٹی اٹارنی جنرل طیب شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کسی آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. چیف جسٹس نے وزارت صحت کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہ کارڈ کس ڈپارٹمنٹ کا ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ اسکیم کس کی اسکیم ہے. وکیل نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت ہی کی اسکیم ہے اور وزارت صحت دیکھتی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہ وفاقی حکومت کی اسکیم ہے تو کیا وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا گیا تھا. چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا بیرون ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا بورس جانسن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تصاویر کی تشہیر ہوتی ہے؟ سندھ ہائی کورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے ریفرنس کی سماعت کے دوران تفتیشی افسر پر برہم ہو گئی. تفتیشی افسر نے غیر مشروط معافی مانگ لی. شرجیل انعام میمن اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے ریفرنس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی. نیب پراسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شرجیل میمن نے مختلف لوگوں کے نام پر جائیدادیں خریدیں. انہوں نے کہا کہ شرجیل میمن پر 2 ارب 43 کروڑ روپے کے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس بنایا گیا. ان کی جائیدادوں میں صرف 16 کروڑ روپے کی ملکیت کی تصدیق ہوئی. نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ شرجیل میمن نے 2 ارب 27 کروڑ روپے کے ناجائز اثاثے بنائے. ملزم نے اپنے اہل خانہ اور بے نامی اداروں کے نام پر جائیدادیں خریدیں. نیب پراسیکیوٹر نے عدالت عالیہ میں جائیدادوں کی تفصیلات پیش کر دیں. عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ آپ ان جائیدادوں کی تفصیلات کے لیے خود گئے تھے. شرجیل میمن کی والدہ و اہلیہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ہم نے مختار کار سے ریکارڈ منگوایا تھا. عدالت عالیہ نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ جائیدادوں کی مالیت جانچنے کے لیے ہی چلے جائیں. شرجیل میمن کی اہلیہ اور والدہ کے وکیل نے بتایا کہ وہ خود مختار اور ٹیکس دہندہ ہیں. تفتیشی افسر نے کہا کہ انہوں نے دبئی میں جائیداد خریدی ہے. ان کے انکم ٹیکس ریٹرن سے جائیداد کہیں زیادہ ہے. جسٹس کے آغا نے کہا کہ آپ تفتیشی افسر ہیں اور آپ کے پاس بنیادی معلومات نہیں. آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم نے کل ہی کہا تھا کہ اوریجنل دستاویزات پیش کریں. عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ فارم ہاؤس کی دستاویزات کہاں ہیں؟ سب سے اہم الزام یہی ہے اور آپ کے پاس دستاویزات تک نہیں. جسٹس ذوالفقار سانگی نے کہا کہ اگر ایسی تفتیش ہوگی تو آپ کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تفتیشی افسر نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی. جسٹس کے آغا نے کہا کہ ہمیں معافی نہیں دستاویزات چاہیے. لاہور کی سیشن عدالت میں محمد صفدر کی وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین نیب میں دیگر کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا.
سیشن عدالت میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی وزیر اعظم عمران خان اور چیئرمین نیب سمیت دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار نے جو درخواست مقدمے کے لیے دی اس پر دستخط جعلی ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر دستخط جعلی ہیں تو آپ عدالت میں درخواست دے دیں۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ نیب نے ان کو طلب کیا ہے کہ جواب دیں، لیکن یہ دھاوا بولنے چلے گئے۔ ان کی گاڑیوں سے پتھر برآمد ہوئے۔ کیپٹن صفدر کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ حکومت اداروں کو استعمال کر رہی ہے، پروسیکیوشن ٹیم بھی بناؤں گا۔ اس کیس میں حکومت کی اتنی توجہ ہے کہ ایس پی خود عدالت میں پہنچے ہیں۔ فرحاد علی شاہ نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ پولیس کی طرف سے پیش کی گئی رپورٹ بھی جھوٹ ہے۔ بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ پتھر سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ مریم نواز پر حملہ کیا گیا۔ پولیس آرڈر کے مطابق پولیس کی انویسٹیگیشن اور آپریشن ونگ علیحدہ ہے۔ ایس ایچ او کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ درخواست غلط ہے؟ دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور کی احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی۔ وعدہ معاف گواہ قیصر امین بٹ کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا، میڈیکل کروانے کا حکم دیا گیا۔ سماعت 26 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ وعدہ معاف گواہ قیصر امین بٹ گھر میں زیر علاج ہیں اور ابھی تک اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ بیان ریکارڈ کرا سکیں۔ عدالت نے وعدہ معاف گواہ کا میڈیکل کروانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 26 اگست تک ملتوی کر دی اور ہدایات کی کہ آئندہ سماعت پر قیصر امین بٹ کی میڈیکل رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ موجودہ حکومت کے 2 سال تباہی کی ہیں، جبر، استحصال، غربت اور ناانصافی بڑی ہے۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مخالفین کو رگڑا لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں داخلی استحکام ضروری ہے، مخالفین کو کچلنے کی روش سے مسائل بڑھیں گے۔ سول حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں مگر یہ کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ حکومت غیر مفعال ہوئی تو پھر دوسرے اداروں کو سامنے آنا پڑتا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں موقف بڑا کلیئر ہے۔ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک موقف، کہا اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی خبروں کو غلط قرار دے دیا۔ کہا سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے اور ہمارا موقف قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں کلیئر کر دیا تھا، 1948 میں، کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی۔ اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے۔ تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو۔ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ وہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں، جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میرا تو یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مانے گا یہ کرنے کو۔ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں صوبائی خود مختاری کے نام پر ایک شخص کو بااختیار کر دیا گیا۔ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو خود مختاری دی گئی۔ 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں۔ آدمی کو بااختیار کر دیا گیا ہے صوبائی خود مختاری کے نام پر۔ 4 صوبوں کا یہ حال ہے، 4 صوبوں کا یہ حال ہے، جس کی وجہ سے جو ڈس انفرنچائزمنٹ، بددلی، بے دلی جو عام پورے پاکستان میں گلیوں میں، یونین کاؤنسلز میں، شہروں میں، ڈسٹرکٹس میں پھیل رہی ہے، اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاک سے زمین پارٹی پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری دی گئی ہے صوبوں کو، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے ڈسٹرکٹس کو جانے چاہیے، ڈسٹرکٹ سے نیچے ٹاؤنز کو جانے چاہیے یہ اختیارات اور وسائل، اور ٹاؤن سے نیچے یونین کاؤنسل کو جانے چاہیے۔ یہ صوبائی خود مختاری کا مقصد یہ تھا، لیکن ہماری سو کالڈ جو جمہوری قوتیں ہیں وہ معذرت کے ساتھ جب وہ دور اقتدار میں آتی ہیں وہ ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہوتا۔ جبھی ہماری جمہوریتوں کا جب کی بساط لپیٹی جاتی ہے
تو پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. تو آج کی بھی جمہوریت کو کسی سے باہر سے خطرہ نہیں ہے, انہی جمہوری سو کال جمہوری لوگوں سے خطرہ ہے ان کے, اس لیے کہ ان کا کوئی عمل جمہوری ہے نہیں. خبریں اور بھی ہوں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پنجاب حکومت نے کارکردگی سے صوبے کے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے 57 شخصیات کو مامور کر دیا. ذرائع کے مطابق حکومت کے ترجمانوں میں 8 وزراء, 6 خواتین ارکان اسمبلی اور 29 پارٹی رہنما شامل ہیں, جبکہ 8 شخصیات پنجاب حکومت کی ترجمانی بھی اور سرکاری اداروں کے عہدیدار بھی ہیں. پنجاب حکومت کے ترجمانوں کی تعداد کابینہ اراکین سے بھی زیادہ ہے. بزدار حکومت کے ترجمانوں میں صوبائی وزراء میاں محمود الرشید, اسلم اقبال, ڈاکٹر یاسمین راشد, ڈاکٹر مراد راس, وزراء میں راجہ یاسر ہمایوں, انصر مجید نیازی اور ہاشم ڈوگر بھی شامل ہیں. پنجاب حکومت کے ترجمانوں میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سید یاور عباس بخاری, 6 خواتین اراکین اسمبلی سعدیہ سہیل رانا, مسرت جمشید چیمہ, سمابیہ طاہر, میمونہ وحید, سبین گل اور ثانیہ کامران بھی ترجمان ہیں. ذرائع کے مطابق پارٹی کے 29 رہنما بھی پنجاب حکومت کی ترجمانی کے فرائض سر انجام دیں گے, جن میں اعجاز احمد چودھری, شوکت بسرا اور ڈاکٹر زرقا تیمور بھی شامل ہیں, جبکہ ناصر سلمان, ڈاکٹر شاہد صدیق اور فاطمہ چدھڑ بزدار سرکار کے ترجمان بھی ہیں اور مختلف اداروں میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں. نبیل نقوی, سچ نیوز, لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے راجہ بازار راولپنڈی کی پناہگاہ کا دورہ کیا اور مسافروں سے بات چیت میں انتظامات کے بارے میں دریافت کیا اور راولپنڈی میں دوسری پناہگاہ بنانے کا اعلان بھی کر دیا. صاحب کا پناہ گاہ کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایات دیں. پنڈی میں دوسری پناہ گاہ کا بھی اعلان. وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی میں پناہ گاہ کے انتظامات کا جائزہ لیا. عثمان بزدار نے قیام و طعام کے لیے انتظامات کو بہتر اور مثالی بنانے کی ہدایات بھی دیں. مسافروں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی اور پناہ گاہ کے اقدام کو سراہا. پشاور سے آئے بزرگ مسافر نے وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پشاور سے آیا ہوں اور آپ کی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. عثمان بزدار نے طعام گاہ میں جا کر کھانے کے معیار کو بھی چیک کیا. وزیر اعلیٰ نے راولپنڈی میں دوسری پناہ گاہ بنانے کا اعلان بھی کر دیا. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان, عوامی نمائندے اور متعلقہ حکام بھی ان کے ہمراہ تھے. خبر دیں آپ کو, معاشرے میں بڑھتے عدم برداشت کی ایک اور مثال. ہری پور میں لائن سیدھی کرانے پر گولیاں چل گئیں. تھانے کی حدود چاندی چوک میں 2 گروپس میں فائرنگ ہوئی. فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد قتل ہو گئے اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. 2 افغان گروپس میں ڈاکخانے کے باہر قطار درست کرانے پر لڑائی ہوئی ہے. معاشرے میں بڑھتے عدم برداشت کی ایک اور مثال سامنے آ گئی. ہری پور میں لائن سیدھی کرانے پر گولیاں چل گئیں. تھانہ کھلابت کی حدود چاندی چوک میں 2 گروپس میں فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد قتل ہو گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے. 2 افغان گروپس میں ڈاکخانے کے باہر قطار درست کرانے پر لڑائی ہوئی. اور راولپنڈی, اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم نے لی کروٹ. ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. ہب سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے. کراچی میں آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں. محکمہ موسمیات نے ریم جم کی پیشگوئی کر دی. مختلف شہروں میں بارش نے اپنا رنگ جما دیا ہے. فصلیں مہک اٹھی ہیں تو گرمی سے بدحال سبزے نے بھی تازگی حاصل کر لی ہے. شہر اقتدار میں بادلوں نے خوب رنگ جمایا. موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ دیا جس سے گرمی سے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. مری میں موسلادھار بارش سے ملکہ کوثر کا حسن مزید نکھر گیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. لاہور اور گرد و نواح میں کالی گھٹائیں چھائیں. تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے سماعت باندھ دیا جس سے موسم سہانا ہو گیا اور شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. مرید کے اور گرد و نواح میں بھی ابر رحمت برس پڑا. ڈسکا, بھلوال اور گرد و نواح میں بھی می برس پڑا. کالا باغ اور گرد و نواح میں بھی بارش سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے. اٹک, چکوال, گجرات, منڈی بہاؤدین سمیت مختلف علاقوں میں بارش نے رنگ جمایا تو شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. کراچی میں رات گئے ہونے والی رمجھم کے بعد موسم سہانا ہو گیا. آسمان پر بادلوں کا قبضہ ہے. ہوائیں چل رہی ہیں. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آج دن بھر موسم ابرآلود رہے گا جبکہ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے. دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بارش کی صورت میں احتیاط کریں. غیر قانونی ذرائع سے بجلی کا حصول جان لیوا ہے. شہری ٹوٹے ہوئے تاروں, بجلی کے کھمبوں اور PMT سے دور رہیں اور کھڑے پانی میں پانی کی موٹر جیسے برقی آلات کا غیر محفوظ استعمال حادثات کا سبب بن سکتا ہے.
لاہور میں ہونے والی بارش نے شہر کا موسم خوشگوار بنا دیا. اب بارش سے گرمی اور حبس کا زور بھی ٹوٹ گیا. شہر کا موسم اب کیسا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے زین نقوی سے. زین، آگاہ کیجیے گا لاہور کا موسم کیسا ہے اس وقت؟ صوبائی دارالحکومت لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے. آج صبح کالی گٹاؤ نے جو ہے لاہور شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا اور دیکھتے دیکھتے خوب موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے بعد جو ہے جل تھل ایک ہو گیا. اگر اب کی بات کی جائے تو اب تو بارش رک چکی ہے، لیکن موسم جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود ہے. گرمی اور حبس کا زور جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور ہلکی ہلکی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے، جو موسم کو مزید خوشگوار بناتی نظر آ رہی ہے. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اب بھی شہر میں جو ہے وہ کہیں کہیں بادل نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوا کا راج ہے، جس کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے. شہریوں نے خدا کا شکر ادا کیا ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے سے ہم نے دیکھا کہ لاہور شہر میں جو ہے وہ حبس شدت اختیار کرتے جا رہے تھے اور شدید حبس کے باعث جو ہے وہ لوگ بارش کی دعائیں کرتے نظر آ رہے تھے. اور اب جو ہے وہ بالآخر شہریوں کی دعا قبول ہوئی اور آج جو ہے وہ بادل کھل کر برسے ہیں، جس کے بعد اب لاہور شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. جبکہ محکمہ موسمیات نے اگلے ہفتے میں جو ہے وہ مزید بارشوں کی پیشین گوئی بھی کی ہے. جی صحیح، بہت شکریہ زین نقوی. شہر اقتدار میں بھی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث بارش زحمت بننے لگی. فیض آباد انٹرچینج پر بارش کا پانی تاحال جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. مزید جانیں گے سہرش خان سے. جی سہرش. جی بالکل، اسلام آباد میں گزشتہ رات وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد آج صبح اسلام آباد کے مختلف شاہراہوں پر جگہ جگہ پر بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے. اور اسلام آباد میں پچھلے تقریباً 4-5 روز سے مونسون بارشوں کا یہ اسپیل جاری ہے، جس کے اندر رات کے اوقات میں بارش ہوتی ہے، جبکہ دن بھر سورج نکلتا ہے، دھوپ نکلی رہتی ہے. اس کے باوجود جو رات بھر بارش ہوتی ہے اس کا پانی سڑکوں سے نہیں جاتا. اور ہم اس وقت ہم خود فیض آباد میں موجود ہیں اور یہاں پر بارش کا پانی روڈ کے اوپر جمع ہے. لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال مونسون بارشیں ہوتی ہیں اور ہر سال یہی مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے. انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے. محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی بھی کی جاتی ہے، اداروں کی جانب سے الرٹس بھی جاری کر دیے جاتے ہیں، لیکن اب صرف 4-5 دن جو بارش ہوتی رہی ہے وہ بھی رات کے وقت میں، اس کے بعد دن بھر سورج نکلنے کے باوجود بارش کا پانی اسی طرح سے سڑکوں پر کھڑا رہتا ہے. اس وقت جو کھنہ پل کی سائڈ ہے اور جو لہترا روڈ، وہاں پر بھی جگہ جگہ پانی موجود ہے بارش کا. اور تقریباً سارا مونسون سیزن اسلام آباد کا اسی طرح سے گزرتا ہے. اور جبکہ ایکسپریس وے سمیت مختلف جو شاہراہیں ہیں، نہ صرف اسلام آباد کی بلکہ پنڈی کی بھی، ان پر بارش کا پانی جمع رہنا جو ہے وہ ایک معمول کی بات ہے. تو شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس حوالے سے انتظامات کیے جائیں تاکہ جب بھی بارشوں کا سیزن آتا ہے اس کے اندر شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. جی آپ اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ. ادھر گجرانوالہ میں بھی موسلادھار بارش نے موسم تو خوشگوار کر دیا، لیکن شہر کی بیشتر شاہراہوں پر پانی جمع ہے. مزید جان لیتے ہیں شہزاد رفیق سے. شہزاد، بارش کے بعد شہر کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، گجرانوالہ میں گزشتہ روز کے بعد آج پھر صبح ہونے والی بارش نے شہر کا موسم انتہائی خوشگوار کر دیا ہے. گجرانوالہ میں باقاعدہ مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے. گزشتہ روز بھی جو ہے وہ کڑاکے کی بارش نے شہر کا موسم اچھا کر دیا تھا. آج پھر جو صبح ہونے والی جو زوردار بارش ہے اس نے شہر کا موسم انتہائی سہانا کر دیا ہے. آسمان پر ابھی بھی سیاہ بادل ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن گجرانوالہ میں ہمیشہ کی طرح واسا کے دعوے جو ہیں وہ دعوے کے دعوے ہی رہے. شہر کے اکثر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. ابھی بھی میں اس وقت گجرانوالہ کے جی ٹی روڈ پر موجود ہوں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ مین جی ٹی روڈ پر ابھی بھی جو ہے وہ پانی کھڑا ہے. اسی طرح شہر کی اور مختلف شاہراہوں پر بھی جو ہے وہ پانی کھڑا ہے، لیکن واسا کے حکام کہیں بھی ہمیں جو ہے وہ پانی کی نکاسی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تو مونسون کا آغاز ہے، مزید آنے والے دنوں میں جب بارشیں ہوں گی تو شہر کا کیا حال ہوگا. صحیح، بہت شکریہ شہزاد رفیق. کراچی میں کہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی برقرار ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے، جس کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. مزید جانیں گے شاہد اعجاز سے. جی شاہد. جی بالکل، کراچی کے اندر جو ہے اس وقت ابھی بھی جو ہے مختلف جگہوں پہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں موجود ہوں گلشن اقبال پہ اور یہاں پر بھی جو ہے لائٹ جو ہے رات جیسے ابھی جا چکی ہے، ابھی تک آنے کا نام نہیں لیا. اس کے ساتھ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، آئیے ان شہری سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. جی بتائیے گا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے رات سے ابھی تک موجود نہیں، ابھی تک آئی نہیں ہے، اس میں کیا کہیں گے آپ؟
بھائی لوڈ شیڈنگ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے زندگی عذاب کر دی ہے کراچی والوں کی. رات 3 بجے ہو 2 بجے ہو 4 بجے ہو لائٹ چلی جاتی ہے. آپ ٹائم دیکھیں کہ اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے. آفس اس وقت آ رہا ہے 8 بجے کا ٹائم آفس آنے کا. رات کو لائٹ ہی نہیں, بندہ سوئے گا کب اور کب آفس آئے گا. آج بلکہ مجھے آفس والوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں آفس آنے کا. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ الیکٹرک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دنیا کا. اچھا آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم. جی مطلب جیسا کہ انہوں نے بتایا, میرا بھی یہی کہنا ہے کہ میں آتا ہوں, لیکن بہت پریشانی ہے, اور اس پریشانی کے باعث ہم لوگوں کو چاروں طرف سے فیس کرنا پڑتا ہے. آفس جاتے ہیں مطلب کپڑوں پہ پریس نہیں ہوتا, پھر وہاں کی الگ باتیں سنتے ہیں, بڑا پریشان کر دیا. کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی ٹائم ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. میں سرجانی سے آیا ہوں. یہاں پہ پوری رات لائٹ نہیں تھی, بہت زیادہ بھائی مشکلات ہیں. بل ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر پہ 48 گھنٹے بجلی آ رہی ہے اور بجلی آتی نہیں ہے, اور اوپر سے جنریٹر کا الگ خرچہ, تنخواہیں بڑھ نہیں رہی, ادھر بجلی کا مہنگی پہ مہنگی کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے. جی بالکل, شہریوں کے اندر آپ نے سنا, شہریوں میں اتنا غصہ نظر آتا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ لائٹ جو ہے رات تک جو ہے لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے علاقوں کی, اور جو ہے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اوور بلنگ اتنی آتی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا جو ہے سلسلہ جاری رہتا ہے, بجلی ہوتی نہیں ہے. اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں کہ گلستان جوہر ہے, کریم آباد ہے, لیاقت آباد ہے, لیاری ہے, صدر ہے, کلفٹن ہے, محمود آباد ہے اور سرجانی کا علاقہ ہے جو زیادہ بجلی سے متاثر ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے کئی گھنٹوں تک جو ہے بجلی غائب ہے اور شہریوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شاہد آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ہم ملک اور قومی امور سمیت عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 21 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزارت پارلیمانی امور نے اسمبلی صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے. 20 اگست کو نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا. صدر مملکت عارف الوی نئے پارلیمانی سال کا خطاب کریں گے. وزارت پارلیمانی امور کا حکام کا اہم اجلاس. اہم ملکی اور قومی امور سمیت عوامی مفاد کے لیے قانون سازی قومی اسمبلی کا اجلاس 21 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزارت پارلیمانی امور نے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے. آپ کو بتائیں اہم ملکی اور قومی امور سمیت عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 21 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزارت پارلیمانی امور نے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے. مہنگائی کے بے قابو جن نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی. ہر چیز کے دام لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. چینی سستی ہونے کے باوجود مزید مہنگی ہو کر 100 روپے سے اوپر چلی گئی. سبزیاں خریدنا بھی مشکل ہو گیا. مہنگائی نے کراچی کے شہریوں کو کس طرح متاثر کیا, یہ جانتے ہیں بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا سے. عبدالقدیر رانا, مہنگائی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر اور عوام کا کیا رد عمل ہے؟ آج بالکل شہر قائد کے باسی بھی جو ہے مہنگائی سے انتہائی زیادہ تنگ ہیں, انتہائی زیادہ پریشان ہیں. خاص طور پر غریب اور جو متوسط طبقہ ہے اس کی جو ہے کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے. ہر شے جو کھانے پینے کی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے, چاہے وہ سبزیاں ہوں یا پھر مسالہ جات ہوں یا پھر آٹا چینی اور دالیں ہوں, مسالہ جات ہوں, ہر چیز کے دام جو ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے وہ اس کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گئی ہے. اس وقت کچھ یہاں کے شہری میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. اچھا بتائیں, یہ کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, کیا سستا ہوا ہے؟ حکومت کہتی ہے ہم نے تو چینی مافیا کے خلاف کارروائی بھی کریں گے, عدالتوں کو بھی. چینی سستی ہوئی ہے اور دوسری چیزیں کچھ نہیں, کچھ سستا نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا سستا. ہم نے تو سمجھا شاید عمران خان آئیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, کوئی نئی چیز ہوگی یہاں پر, وہی جو چلتا آ رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ بتائیں غریب کے لیے غریب کس طرح جی رہا ہے؟ توکل جی رہا ہے غریب, اللہ توکل. اور یہ کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئی ہیں آپ بتائیں, مطلب جس کی وجہ سے غریب پریشان ہے؟ ہر چیز مہنگی ہے, چھوٹی سے بھی, چھوٹی اور بڑی سے بڑی پہ تو ہاتھ ہی نہیں رکھ سکتے, سوچ سوچ کے ہی رہ جائیں گے. اچھا آپ بتائیں, مہنگا چیزیں مہنگی ہیں؟ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے حضرت, سستی کیا چیز ہے, ہر چیز مہنگی ہے. سمجھے نا, جو بھی لینے جاؤ سامان جو ہے نا ہر چیز کے ریٹ بڑھے ہوئے. آٹا دیکھے وہ بھی 60-65 روپے چل رہا ہے جو ہے نا, دودھ دیکھے 110 روپے کلو چل رہا ہے. بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ شہری اور خواتین میرے ساتھ موجود تھے جن کا کہنا ہے کہ جو یہ مہنگائی ہے, مہنگائی کا جو جن بے قابو ہے, حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے. چینی جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس میں وہ مہنگا کرنے والے جو مافیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی, لیکن شہریوں کا یہ شکوہ ہے کہ نہ تو ابھی تک جو ہے مافیا کو پکڑا گیا ہے, ان کو قانون کی گرفت میں لایا گیا, اور نہ ہی چینی سستی ہونے کے بجائے مزید جو ہے مہنگی ہو گئی ہے. اور اب شہر قائد میں 95 روپے سے 100 روپے اور
5-110 रुपए फी किलो तक में जो है मुख्तलिफ मकामात पर यह दस्तयाब है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। और तब्दीली के इस दौर में अवाम को रिलीफ देना तो दूर की बात, सीवरेज के गंदे पानी और इंतजामिया की गफलत ने मसाजिद को भी ना छोड़ा। शहर भर में गंदगी का राज है। असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ बल्दिया ज़बानी जमाखर्च से काम चलाने लगे हैं। अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ हवान। सादिकाबाद शहर भर के मुख्तलिफ इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। इंतजामिया की गफलत शहरियों से नारवा सलूक की इंतहा हो चुकी, जिससे इलाका मकीनों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है। शहरी पोश इलाकों में शामिल इत्तफाक टाउन, बिस्मिल्लाह टाउन, चीमा टाउन, हसन कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी समेत शहर के दीगर इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। परेशान हाल शहरियों का कहना है, पानी जड़ा मस्जिद दाखिल हो गया है, नमाज पढ़ नहीं जा सकते। सीओ साहब या एसी साहब कुछ नहीं कर रहे, साढ़े बच्चे मतलब पढ़ नहीं आ सकते। मेहरबानी करके साडा मतलब जल्दी तो जल्दी जरा छुटकारा दवाया जाए ताकि असी अपना आराम नाल आ जा सके। नमाज पढ़ने वाले मस्जिद जा आके तुम चेक कर सकते हो कि कितना पानी खड़ा है। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। अवाम के मसाइल हल करने में इंतजामिया की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर रह गई। गली मोहल्लों और घरों के साथ साथ अब सीवरेज का गंदा पानी मसाजिद में भी दाखिल होने लगा। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नाकस है। हमारे घरों में पानी आ चुका है। बाहर से कोई मेहमान आता है तो वो भी हमको बहुत बुरा भला कह के जाता है कि तुम्हारे इलाके में ये हो रहा है, तुम्हारे इलाके में पानी का ये सिस्टम है। हमारे डीसी साहब सो रहे हैं, हमारे सब कुछ जो है ना वो सिस्टम सारा खराब है। अभी ये हमारे मोहल्ले में ऐसे हो रहा है तो कैसे हम लोगों को बाहर बताएं कि हम लोग सादिकाबाद सिटी के रहायशी हैं। शहरियों का मजीद कहना है, इंतजामी अमूर, करप्शन की नजर या सेंट्री वर्कर की पेशा वराना अमूर में गफलत हमारी जिंदगी अजीरन बना दी। उन्होंने डीसी रहमियर खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हाजी जावेद के साथ आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। सखी, गनी, मसीहा, बशर दोस्त, इंसान नवाज, खादिम इंसानियत, ये तमाम अलकाब हर उस फर्द की शनाख्त बन जाते हैं जिसने अपनी जान और माल को अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ किया। जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। दुनिया में बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक की बिला तफरीक खिदमत के लिए चुना। खिदमत खल्क के आसमान के दरख्शां सितारों में मदर टेरेसा, डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईथी समेत पाकिस्तानियों की मोहसिन डॉक्टर रतफाओ इंसानी फलाह बहबूद आला तरीन मिसाल हैं जिनकी इंसानियत के लिए खिदमत का एक जहां मोतरफ है। तिब के मैदान में पाकिस्तान की पहचान हकीम मोहम्मद सईद बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मौलिज, समाजी कारकुन और मुसन्निफ इंसानियत के लिए खिदमत दिलों में आज भी जिंदा है। जदीद लाहौर के बानी सर गंगाराम की समाजी खिदमत की मिसाल इस अब्र करम की सी थी जो बरसता है तो बिला इम्तियाज बरसता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसान दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी दिन का मकसद इंसानी फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक अफराद और इंसानी जज्बे के तहत काम करने वाले अमदादी कारकुनान को सराहना है। आज के दिन इस शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले अफराद और इस दौरान अपनी जान का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मुस्लिम अक्सरियती अफ्रीकी मुल्क माली में फौज ने बगावत कर दी। फौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बागी बगावत के बाद माली के सदर इब्राहिम बुबारका केता मुस्ताफी हो गए। कौमी असम्बली तहलील कर दी गई और सदर के बेटे समेत काबीना के मुतादिद अराकीन नजरबंद कर दिए गए। अफ्रीकी माली के बागी फौजियों ने अपने ही सदर और वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दोनों ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मुल्क मजीद शदीद सियासी इंतशार का शिकार हो गया। माली के सदर ने सरकारी टीवी पर मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए पार्लियामान को भी तहलील करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज अगर हमारी फौज के चंद अनासर मुदाखलत करके ये मामला खत्म करना चाहते हैं तो उनके पास और कोई चारा ही क्या है। वो नहीं चाहते कि इक़्तिदार की खातिर खून की एक बूंद भी बहाई जाए। इस ऐलान के चंद घंटों कबल ही मुल्क के सदर और वजीर आजम को बागी फौजियों की जानिब से हिरासत में लेकर एक फौजी कैंप मुंतकिल किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी फौजियों ने पहले सदर की निजी रिहाइशगाह का मुहासरा किया और हवाई फायरिंग की। सरकारी टीवी की नशरियात अचानक बंद कर दी गयी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी फौजियों ने कई फौजी अफसरान, सिविल सर्वेंट्स को भी इस दौरान हिरासत में ले लिया। काटी के फौजी अड्डे से निकलने वाले फौजियों ने गिरफ्तारियां की। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने बागी फौजियों के इक़दामात पर खुशी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने वजीर इंसाफ की मलकियती इमारत को आग लगा दी। यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और फ्रांस ने बगावत की मजम्मत की है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।